बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं और अब बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से, जहां पे खुशहालियां ही खुशहालियां हैं। इतने ज़बरदस्त ड्रामे आ चुके हैं और कुछ करैक्टर ऐसे हैं, उन करैक्टर की वजह से जो है ड्रामे पहचाने जाने लगे हैं। और हमारे यहाँ अब कॉन्सेप्ट ये है, जो करैक्टर फेमस हो जाता है तो उसके बाद लोग जो है ना उनको दिल में बसा लेते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बेहतरीन गेस्ट मौजूद हैं, जिसमें आप भी कंफ्यूज होंगे, यकीनन मैं भी, कि उन्हें इफ़ी साहब कहें, उस्मानी कहें या कमाली कहें, क्योंकि लोग उनको हर करैक्टर में, हर नाम में इतना ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक बेहतरीन मुसन्निफ हैं, शायर है, व्लॉगर है, और उन्होंने अब आके जो यंगस्टर हैं उनके दिलों में घर कर लिया है। क्योंकि मैंने नोट किया है कि जितने यंगस्टर हैं वो इस कदर उनसे इंप्रेस होते हैं, उनसे उनको इनके व्लॉग्स देख रहे होते हैं, इन्हें इतना मोटिवेट कर रहे होते हैं माशाल्लाह से। तो मेरे साथ आज स्टूडियो में हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है, हमारे प्यारे मेहमान इफ्तार अहमद इफ़ी साहब मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जितनी ज़्यादा आपने तारीफ कर दी है, मुझे लग रहा था ये किसी और का जिक्र खैर है, मेरा नहीं हो सकता। सर यकीन कीजिए कि मैं ब्रेक में भी आपसे डिस्कस कर रही थी कि मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वो मैंने उनका स्टेटस देखा, एक ही वक्त में 5-6 लोग थे जिसमें आप ही का स्टेटस था, आप ही का जिक्र था। और मैं देख रही थी कि स्टार असल वो होता है जो दिल में घर कर जाए, जो लोगों के स्टेटस, व्हाट्सएप पे स्टेटस बहुत कम लोगों का लगा रहे होते हैं, लेकिन इफ्तिखार साहब आपका स्टेटस लग रहा होता है आजकल। इट इज़ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड, और जो मोहब्बत कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उनका शुक्रगुजार हूँ। और जनाब उनके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद है, चौधरी सिकंदर नवाज, जो बेहतरीन शायर भी है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, अदब को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। इसके अलावा इनके एजाज में है कि पार्लियामेंट में उर्दू कॉन्फ्रेंस जब हुई तो इनकी तंजीम की जानिब से की गई। सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। इफ्तिखार साहब आप मुझे बताइए, मैंने इंट्रो में भी कहा कि लोग इफ़ी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उस्मानी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अब कमाली को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सर ज़्यादा प्यार किस नाम से मिला आपको? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि नो डाउट कमाली ने कमाल कर दिया। क्या बात है। और मैं अपने अल्लाह का और देखने वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये जो किरदार है जो हम ड्रामों में करते हैं, जिस तरह इससे पहले गुल्लू बादशाह था, गुल्लू बादशाह को लोग बहुत पसंद करते थे और बड़ा अच्छा लगता था। जब बाबा रांझा किया दिल ना उम्मीद तो नहीं, अब लेकिन कमाली ने एक ऐसा कमाल कर दिया कि शायद वो जो इतना लंबा रास्ता, जिनको कहते हैं एडा लंबा पैंडा कटिया सी, उस सारे रास्ते की थकावट उतारने के लिए कमाली एक ही काफी है। और मजे की बात यह है कि ये कोई इंडिपेंडेंट कैरेक्टर नहीं है, और मुझे इसको करने में कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं करनी पड़ी, लेकिन मालिक ने जितनी इज्जत दी और अल्लाह के बंदों ने जिस तरह से नवाजा है, मैं आई एम स्टॉनिश। मैं सच्ची मुझे जिन्होंने कहते हैं ना, मेरी हैरत गुम हो गई है। सर नहीं सर, मैं थोड़ा वापस आती हूँ अब कोविड की तरफ। सर कोविड में सब लोग डिप्रेस, सब लोग घरों में मौजूद हैं, इस कदर खौफजदा हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, कारोबार बंद हो गए हैं, हमारे स्कूल्स बंद कर दिए गए। वहीं पे आपकी स्माइल करती वीडियो जैसे सोशल मीडिया पे आती थी, लोगों का जो जज्बा था वो इतना हाई हो जाता था, एज लिमिट ही नहीं थी, बड़े बूढ़े बच्चे, यंगस्टर, खवातीन तमाम आपकी वीडियो देख रहे होते थे। मैंने उस वक्त भी बहुत अरूज देखा आपके फेसबुक पे, बहुत फॉलोअर्स देखे इतनी बड़ी तादाद में, जब लोगों ने आपको ज्वाइन किया, फॉलो किया, किसी एक्टर एक्ट्रेसेस को नहीं किया जा रहा था। सर ये एक अलग कोई खास करम है आप पर। सर मैं इस बारे में जानना चाहूंगी कि मैं आपको फिर उसी बात पे लेके आ रही हूँ कि जब आप वो कर रहे हैं, अभी भी माशाल्लाह से करे व्लॉगिंग, उसमें भी बहुत मोहब्बत मिली, और कमाली ने तो फिर ऑफकोर्स कमाल किया है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कमाली का करैक्टर ना होता तो परिजात उतना फेमस ना होता जितना आज है। अच्छा, ये बड़ी कमाल स्टेटमेंट है। सर मैं सच कह रही हूँ, आपके करैक्टर को इतना ज्यादा पसंद किया गया है। पहली बात तो ये है कि आपने इरम बिल्कुल ठीक कहा कि जब कोविड में लोग घरों में बैठे हुए थे और ऐसा लगता था कि सबको कोरोना हो गया, और घर में रहते हुए हाथ नहीं मिलाते थे और घरों से बाहर महीनों तक नहीं निकल रहे थे जी। तो मैंने किया ये था कि मैंने पार्क में जाकर सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, और बगैर मास्क के एक शख्स इनको चलता फिरता नजर आए पार्क के अंदर। हाँ जी। और कोई इनसे कोविड के और कोरोना के अलावा कोई बात करे। तो मेरी सिर्फ ये नेक नियति थी
کہ میں پارک میں جاؤں، اور پھر وہ یہی ہوا کہ پہلا رمضان تھا تو میں نے ایک ویڈیو بنایا اور اس میں اقبال قدسی آپا کی کوٹیشن سنائی، اور اس کے بعد میں اپنے کاموں میں لگ گیا، افطاری کر لی۔ افطاری کے بعد جب جا کے دیکھا تو اس کے اوپر 7K ویوز تھے، ماشاءاللہ۔ میں کہا 7,000 لوگوں نے تک لیا۔ اگلے دن میں نے ایک اور ویڈیو بنایا، وہ 16,000 لوگوں نے دیکھ لیا۔ لیکن اس سارے عمل کے پیچھے کوئی شہرت حاصل کرنا نہیں تھا، اور کوئی ایسی بات نہیں، صرف یہ تھا کہ یار ہر بندہ کرونا، اچھا موبائل میں بھی رہتا تھا کہ کرونا پھیل رہا ہے، کرونا بلا ہو گیا ہے، ویکسین لگوائے، وہ جہاں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، گھر میں آئے ہیں، نیوز سن رہے ہیں، ہر جگہ نیوز سن رہے، تو وہ میں نے اس نیت سے شروع کیا تھا۔ اور میرا بڑا پکا یقین ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مثبت سوچتے ہیں، مثبت عمل کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بھی مثبت ہی دیتا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ اس حوالے سے جو شہرت ہوئی، پھر اس کے بعد پھر یہ کمالی نے تو واقعی کمال کر دیا۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور نوجوان بچے بچیاں جب آتے ہیں اور وہ کمالی کی بات کرتے ہیں، ہر شخص یہ کہتا ہے میں مخل ہو سکتا ہوں سر، کیا بات، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو پھر میں آ جا کے پھر اسی جگہ پہ آؤں گا کہ میں اس قابل نہیں تھا، جو کرم میرے اللہ نے میرے پہ کر دیا۔ بہت خوب، اللہ نے بہت نوازا ہے سر۔ ماشاءاللہ سے آپ نے ایکٹنگ سے آغاز کیا، پھر آپ نے لکھنا شروع کیا، اور بہت جو ڈرامے آپ نے لکھے وہ بھی بہت فیمس ہوئے، جس میں ناگن ہے اور بھی بہت سے ڈرامے ہیں۔ لیکن سر میں نے یہ نوٹ کیا ہے، پلیز میری کریکشن بھی کرائیے گا اس پہ، کیونکہ میں ایک چھوٹی سی طالب علم ہوں اور آپ میرے استاد بھی ہیں اس میں، تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہت سلیکٹیو کام کیا، اور جو کام کیا وہ کچھ عرصے تک اسکرین پہ نہ صرف کچھ عرصے تک بلکہ لوگوں کے دلوں میں وہ بس گیا ہے، جس میں ناگن ڈرامہ قابل ذکر ہے، جس پہ لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا اس کو، آج بھی ان کے کریکٹرز جتنے ہیں ان پہ بات کی جاتی ہے۔ ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں یہ بہت مختلف ڈرامہ تھا دوسرے ڈراموں کی نسبت، تو سر یہ اتنا کم کام جتنا آپ کو کرنا چاہیے، جتنا آپ میں ماشاءاللہ سے ٹیلنٹ ہے یا جتنا آپ کر سکتے ہیں، سر کیا ریزن ہے بہت کم آپ نے اس کے مطابق کام کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں شاید آپ بھی نہیں مانیں گے اور میرے سننے والے بھی نہیں یقین کریں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آج تک زندگی میں کوئی کام نہیں چھوڑا، کسی کو انکار نہیں کیا جی، مجھے کام ہی نہیں ملتا، کام نہیں ملتا ہے، شہرت اپنی جگہ، جی میں بالکل آپ کو ٹھیک ہے۔ دیکھیں 4 سال پہلے آپ نے ناگن دیکھا تھا، جی تو 4 سال میں آپ نے کتنے ڈرامے دیکھے میرے لکھے ہوئے؟ ایک بھی نہیں۔ صحیح، وہی تو کہہ رہی ہوں، اس کو اگر کھل کے کہا جائے تو میں تو 4 سال سے بے روزگار ہوں، میری بات سمجھ نہیں ہے؟ ظاہری طور پہ سر ڈرامہ انڈسٹری کے مطابق، نہیں میں واقعی اس کی وجہ دیکھیں، میرے بچے پلتے ہیں ڈرامہ لکھنے سے جی اور ایکٹنگ سے، بالکل، جب یہ دونوں کام نہیں ہوں گے، یا میری نظمیں جتنی مرضی پسند کر لیں، ہاں جی، یا میرا ایک وہ کردار جو میں کر چکا ہوں جس کے پیسے لے کے میں کھا گیا، مطلب ہوتا ہے نا پیسے آئے خرچ ہو گئے، تو لیکن میرے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ تو مسلسل ہے نا، میرے بچوں کی سیمسٹر کی فیسیں جانی ہے، بجلی کا بل جانا ہے، گاڑی میں پیٹرول ڈلنا ہے، تو میں اللہ کی قسم، لوگ ہنستے ہیں مانتے نہیں ہیں، میں سچی مچی بتا رہا ہوں، مجھے نہ کوئی کاسٹ کرتا ہے، مجھے نہ زیادہ کام ملتا ہے، مجھے جو کام ملتا ہے میں کر لیتا ہوں صبر شکر کے ساتھ جی۔ تو یہ جو آپ کے سامنے کمالی بیٹھا ہے یہ بے روزگار آدمی ہے۔ نہیں سر، میں اس پہ مزید بھی بات کروں گی، کیونکہ چودھری اسکندر صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور اسکندر صاحب آپ شاعر بھی ہیں، تو آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے پاکستان میں آ کے، اور کمالی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کیسا لگ رہا ہے، کتنا مختلف پایا آپ نے افی صاحب کو، عثمانی صاحب کو، اور اب کمالی صاحب کو؟ جی الحمدللہ جی، کمالی صاحب ماشاءاللہ کمال ہیں جی، پہلے بھی کمال تھے اور ابھی تو انہوں نے بہت کمال کر دیا ہے، جس جگہ بھی ہم جا رہے ہیں لوگ اسی طرح ان کو مل رہے ہیں، ابھی بلکہ میرا ڈرائیور چھوڑنے آیا مجھے تو اس نے گاڑی روک کے پھر ایک دفعہ آیا کنفرم کرتا کہ آپ کمالی صاحب ہی ہیں، اچھا کیا بات ہے، کمالی صاحب ہی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آج ایک ہماری ٹیگ لائن ایک اور مل گئی، کمالی نے تو کمال کر دیا، اور پھر جب پاکستان کے ساتھ پروگرام میں آئے تو ہمارے شو کو بھی کمال بنا دیا گیا ہے آج۔ سر آپ لکھتے بھی ہیں سکندر صاحب، تو کچھ چند اگر آپ ہمیں کچھ شعر آپ نے جو لکھے ہیں وہ سنا دیں۔ جی میں پنجابی کا کچھ کلام آپ کو سناتا ہوں۔ ایک میری پنجابی کی غزل ہے، کافی مشہور ہوئی ہے، تو بس انی کو گل ہے پاجی، واہ، بس انی کو گل ہے پاجی، انہوں جین دا ول ہے پاجی، کیا بات، تے درد وچھوڑا کی پوچھ دے ہو، اگے نالو ول ہے پاجی، واہ واہ واہ، کیا بات، تے بچھڑ کے جین دی ضد کردا اے، اے دسو کوئی گل ہے پاجی، کیا بات، واہ واہ، تے عقل شعور نو چلے پائیے، دل جو دے ول ہے پاجی، واہ واہ واہ، تے ویکھی کدرے ڈوب نہ دیوی،
प्यार दी जेड़ी छल है क्या बात अच्छा है। है ते वसल दे बाग च कुछ दिन रह लै अगे हिजर दा थल है भाजी क्या बात वाह बस इन्नी को गल है भाजी ओनू जीण दा वल है वल है। भाजी। अरे वाह बहुत खूब, वाह वाह। बहुत खूब। और इफ्तिखार साहब बहुत ही खूब, मतलब मैं तो तारीफ कर रही हूँ, जितनी आपने वाह वाह की है ना उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि कितना खूबसूरत आपने लिखा है और ऑफ कोर्स पढ़ा भी बहुत अच्छा है। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ वापस आएंगे, इतना बड़ा एक्टर, इतना अच्छा राइटर, इतना अच्छा शायर। अब मैं वी लॉगर इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि हमारे यंगस्टर्स जो है वो नाराज हो जाते हैं अगर हम ना कहें। वो कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं ये हमारे लिए, हम इनसे मोटिवेशन ले रहे होते हैं। तो सर किस तरह से, क्या इतने बड़े एक्टर की भी लेग पुलिंग होती है? क्या ऐसा है हमारी इंडस्ट्री में कि इतने बड़े एक्टर को भी काम के लिए मुश्किलात का सामना है? ऐसा तो नहीं हो सकता सर, जितना आपने काम किया है। मैं दोबारा से उसी पॉइंट पे वापस आ रही हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि शायद मैं वो खुशनसीब राइटर और एक्टर हूँ जिसको पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करते हैं। जी। पाकिस्तान से बाहर बहुत मोहब्बत की बहुत जाती है ज्यादा। मेरे मतलब तहरीर से भी और एक्टिंग से भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उस मेयार का एक्टर नहीं हूँ जो इंडस्ट्री को दरकार है, और मेरा लिखना भी बड़ा गैर मेयारी है, इसलिए मुझे काम नहीं मिलता। तो मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि मेरी लेग पुलिंग है या कोई मेरा रास्ता काट देता है। एक बात का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा आपके शो में कि खुदा और मोहब्बत में मुझे कास्ट किया गया। बिल्कुल सर, फिर आपने क्यों नहीं किया? लोगों को लग रहा है कि आपने वो करैक्टर नहीं किया। हाँ, वो दरअसल हुआ ये था कि मैं आपको खुल के बात कर रहा हूँ, और ये बात करने का बाकायदा मकसद है। मुझे उसमें से उनके डायरेक्टर साहब ने साजबाज करके साजिश के तहत कट कर दिया था। अच्छा। और मुझे अब्दुल्ला कादवानी साहब की प्रोडक्शन का बंदा अगले दिन बड़े अजीब तरीके से कहता है, जी भाई आपकी डेट नहीं चाहिए, आप फ्री हैं हमारी तरफ से। अच्छा। ये डील हो रही है एक एक्टर के साथ जिसको 1.5 महीने से 1.5 हफ्ते से कास्ट किया गया था, डेट्स तय हो गई थी, ड्रेसेस तय हो गए थे। ये खैर वो एक साहब को करवा दिया गया वो रोल, डायरेक्टर ने अपने दोस्त से वो करवाना था, इसलिए मुझे कट करवाया था। उसके बाद इत्तेफाक ऐसा है, वजाहत रऊफ साहब का जब रक्से बिस्मिल हो रहा था जी। तो मैं यहाँ से गया हूँ बाई रोड सादकाबाद। अच्छा। और मैं बीमार हो गया। अब वो दोनों ये कैरेक्टर खुदा और मोहब्बत भी यहाँ से निकल गया, और सारंगा का जो रोल था रक्से बिस्मिल ये भी निकल गया। अच्छा सर, ये दोनों ड्रामों के बारे में मैं एक छोटी सी जी बात जी प्लीज करूंगा। मेरे दोस्त ये कहा करते थे कि इफ्तिखार साहब जे तुसी ये 2 करैक्टर कितने होंगे ना तो तुसी कितने तक कितने होना सी। अब मैं उन दोस्तों से हमेशा कहता हूँ जब वो मुझे मिलते हैं, मैं कहता हूँ मुझे बताओ यार ये तो करैक्टर इतने बड़े थे, कमाली छोटा सा करैक्टर, और उस छोटे से करैक्टर ने कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है लोगों के। क्या बात है। तो मालिक आप साजिश कर लें, आप बीमार हो जाएं, आप किसी वजह से अगर किसी मंजिल पर नहीं पहुंचते तो वो जो ऊपर वाला है ना वो ऐसा कर्म करता है कि फिर इतना सा छोटा सा रोल कमाली का और इतना बड़ा इम्पैक्ट देता है। बिल्कुल सर, जैसे परिजात का एक करैक्टर है ना, जैसे उस पर डिस्कशन होती है ना, आपके पूरी सोशल मीडिया पे आपके करैक्टर को लेके आपके डायलॉग्स जो होते हैं या जैसे आप बात कर रहे होते हैं वो बाकायदा लिखा जाता है। ये मैं सिर्फ अपने शो में नहीं कह रही हूँ क्योंकि लोग देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, तो परिजात के साथ कंपैरिजन में जा रहा होता है करैक्टर। जैसे आपने कहा ना, देखने में तो बाजाहिर एक छोटा सा करैक्टर, छोटी सी लाइन्स, छोटी सी एंट्रीज, लेकिन इम्पैक्ट इतना ज्यादा है माशाल्लाह से। अगर आप 2 करैक्टर वो कर भी लेते ना तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना कमाली का है। सर, इंडस्ट्री में अच्छे ड्रामा आना शुरू हो गए हैं, काफी चीजें बेहतर हो चुकी हैं, मतलब लिखा भी अच्छा जा रहा है, लेकिन सर क्या समझते हैं, क्या मजीद इस इंडस्ट्री में काम करने की जरूरत है? मजीद क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए? यकीनन सर इस पे भी बात करेंगे। या वक्त तो छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान इफ्तिखार अहमद इफ़ी साहब और चौधरी सिकंदर नवाज साहब मौजूद हैं। सिकंदर साहब, आप ही से आगाज करते हैं ब्रेक के बाद। सर, अदब को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, आप एक ऐसी तंजीम के साथ मुंसलिक हैं जो ना कि सिर्फ बाहर बल्कि पाकिस्तान के जितने भी अदब से मुंसलिक लोग हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। थोड़ा इस तंजीम के बारे में भी बताएं हमें। जी, कारवाने अदब हमारी जो तंजीम है ये उर्दू अदब के लिए, और रिसेंटली हमने सोचा पंजाबी को भी
کیونکہ ہماری پنجابی جو مدر ٹنگ ہے اس کا کافی زیادہ جو ہے ضرورت ہے پروموٹ کرنے کی. جی. تو ابھی ہم کاروان ادب کا ایک پنجابی ونگ بنا رہے ہیں جس میں پنجابی کو بھی پروموٹ کیا جائے گا. تو اردو تو الحمدللہ ہم کافی سالوں سے جتنے بھی شعراء حضرات یہاں سے ادیب اور آرٹسٹ وغیرہ جتنے بھی جاتے ہیں تو ہماری تنظیم ان کو سپانسر کرتی ہے. پھر ہم مختلف بڑے شہروں میں اردو کانفرنس اور پروگرام وغیرہ کراتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ ہماری تنظیم نے پہلی دفعہ برٹش پارلیمنٹ میں اردو کانفرنس اور مشاعرہ کرایا. کیا بات ہے. آج سے پہلے برٹش پارلیمنٹ میں کبھی بھی اردو نہیں بولی گئی. تو یہ ہماری تنظیم کے لیے بڑا ایک اعزاز ہے. اور ہم اس کے علاوہ یورپ کے دوسرے جو ممالک ہیں ان میں بھی اپنے پروگرام کرتے ہیں. اچھا. جو ہمارے شعراء حضرات جو ادیب وغیرہ ادھر سے جاتے ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے یورپ کے مختلف دوروں پہ جاتے ہیں. اور جرمنی، ہالینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اردو کو جتنا فروغ دیا جائے اور ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں جی ان میں اردو کی روح جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے. سر بیسٹ وشز ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کی تنظیم کے ساتھ جو ماشاءاللہ سے اتنا اچھا کام کر رہی ہے. اتنا زیادہ کام کیا جا رہا ہے ادب کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہمارے جو مصنف ہے، رائٹر ہیں، ادیب ہیں، ان کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. سر آپ کیونکہ آپ لکھتے بھی بہت اچھا ہے اور پہلے بھی آپ نے پنجابی میں بہت اچھے ہمیں ایک نظم سنائی ہے، تو ہم چاہیں گے اگر آپ کچھ چند اشعار جو آپ نے لکھے ہیں وہ بھی سنا دیجیے. چلیں میں آپ کو پہلے آپ نے 2 اشعار سناتا ہوں اور اس کے بعد ایک غزل جو اردو کی ہے وہ. ضرور. خوبصورت سماج ہو جس میں خوبصورت سماج ہو جس میں بس محبت کا راج ہو جس میں ایسی دنیا کہاں سے لائیں ہم ہر کوئی خوش مزاج ہو جس میں. کیا بات ہے. ایک غزل آپ کی نظر پیش خدمت. ربط جو استوار رکھتا ہوں. کیا بات. ربط جو استوار رکھتا ہوں زندگی میں شمار رکھتا ہوں. واہ. میری دنیا میں آؤ نہ کسی روز میں فضا خوشگوار رکھتا ہوں. واہ میں فضا خوشگوار رکھتا ہوں. آج مجھ کو بھی بولنے دیجئے میں بھی دل میں غبار رکھتا ہوں. اچھا ہے. واہ واہ. کیا بات ہے. کوئی مہمان بن کے آ جائے آنکھ میں انتظار رکھتا ہوں. کیا بات ہے. آپ آنے کا عہد تو کیجئے آپ آنے کا عہد تو کیجئے سارے رستے سنوار رکھتا ہوں. واہ واہ. بہت خوب. ربط جو استوار رکھتا ہوں کیا بات ہے. زندگی میں شمار رکھتا ہوں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت ہی خوب. کیونکہ اتنا اچھا آپ نے ہمیں اپنا لکھا ہوا جو کلام میں سنا ہے تو جناب آپ کا بھی چپ ہی رہنا اس قدر ماشاءاللہ کمالی کی طرح اس طرح سے یہ فیمس ہوا جیسے ان کے سٹیٹس لگتے ہیں سر اسی طرح سے تو چپ ہی رہنا کے سٹیٹس لگتے ہیں. تو ہو جائے پھر آپ کے بھی کیونکہ ایسا مجھے کنٹرول روم سے بھی آوازیں آ رہی ہے فرمائش کی جا رہی ہے پیچھے سے کہ پلیز سر سے بھی ریکویسٹ کر دیجئے. جی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور وہ یہ ہے کہ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کیا بات ہے. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. واہ واہ. اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کرے دیں تمہیں منائیں تمہاری ہستی کے گیت گائیں تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. کیا بات ہے. جواز یہ ہے دلیل یہ ہے ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو حرام نعتوں کی قربتوں کو ہماری ساری خباستوں کو ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے مگر وہ چپ ہے. کیا بات. بہت خوب. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. بہت خوب. بہت خوب. کیا بات ہے سر. کیا بات ہے سر. یہ جو آپ تو چپ ہے سر اس سے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کا چھوٹا سا ایپ دیکھ لیتے ہیں تو ہم فوراً سے اس کی ویڈیو ہو اس کی پکچر ہو اس طرح سے وائرل آج کل کے دور کی اگر بات کی جائے تو فوراً سے وائرل کر لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب آپ کی یہ نظم آئی اور لوگوں نے یہ سٹیٹس لگایا اور میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے 100 میں سے زیادہ نہیں نا
تو 65% لوگوں کی سوچ ضرور تبدیل ہوئی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا, ہمیں اس طرح کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا, ہمیں چپ رہنا ہے, ہمیں غیبت نہیں کرنا. تو سر آپ معاشرے میں جو ایک بگاڑ ہے نا اس کو بھی صحیح کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. دیکھیں ارم, بات دراصل یہ ہے کہ میں کبھی کالج دور میں جب کبھی کہا کرتے تو اس وقت کوئی عشقیہ کرام اور اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں. اب تو یہ ہے کہ شاعری میں کیونکہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں جی, تو یہ میں نے دراصل سماج کو نہیں کہا, یہ میں نے دراصل اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ افتخار رفیع جو ہر وقت غیبت اور برائی اور نیگیٹو سوچنا اس کو بند کر, جی, اور وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کجنا شروع کرو, کجو, بجائے اس کے کہ کسی کی دستار اچھالی جائے. تو پردہ پوشی اللہ تعالیٰ خود ستار العیوب ہے, وہ ہمارے پردے رکھتا ہے اور ہمارے راز کو راز ہی رہنے دیتا ہے. تو بندے کو, افتخار رفیع کو بھی یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کے راز رہنے دے, راز ہی رہنے دے. سر آپ کو یقیناً یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب آپ نے ہمیں وقت دیا تو آپ پروگرام میں آئے تھے, ایک لائیو کال آئی تھی, ایک شخص جو آپ کو نہیں جانتا, آپ کو ان کا نام تک نہیں پتا, اور وہ رو رو کے آپ سے کہہ رہا تھا کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور ایفی صاحب میں اکثر آپ کو فیس بک پہ سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, آپ کی پوئٹری کو پڑھتا ہوں, تو میں بہت پریشان ہوں, تو آپ مجھے ہیلپ کر دیجئے. سر مجھے اس دن اندازہ ہوا تھا کہ جو سپر سٹار ہوتے ہیں وہ دلوں کے ہوتے ہیں, لوگ آپ سے اپنی پرابلمز شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو عفیف صاحب اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ سے رابطہ کرتے ہیں, کالز کرتے ہیں, لیٹر بھیجتے ہیں, اپنی پرابلمز تک آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں دراصل کیونکہ میں نے اپنے پیج کے اوپر اپنا نمبر دے رکھا ہے اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو پازیٹیو بات کرتا ہے, کبھی نیگیٹو بات نہیں کرتا, کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرتا, کرنٹ افیئر پہ ڈسکشن نہیں کرتا, لسانیت کی بات نہیں کرتا, تو ان کو وہ اپنے جیسا لگتا ہے کیونکہ وہ معاشرے میں ایک مثبت بات کرتا ہے. تو لوگ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک بات اپنے والد والدہ سے, بہن بھائیوں سے, شوہر سے, بھائی سے نہیں کر سکتے, سہیلی سے بھی نہیں کر سکتے. بالکل. تو ان کو وہ جو بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اپنے کان لوگوں کی تکلیفیں سننے کے لیے اور اپنے کندھے سر رکھ کے رونے کے لیے میسر ضرور رکھیں. تو ان کو لگتا ہے کہ کہیں شاید وہ میرا کندھا یا میرے کان ہیں, تو بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں ڈپریشن کا, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی انسانوں کا ڈپریشن ہے. بے روزگاری چھوٹا ہے, ڈپریشن بڑا ہے, بھوک اور ننگ چھوٹا مسئلہ ہے انسان کا. تو جب مجھ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں بالکل بتاتے ہیں جی, اور اللہ کا شکر ہے میرا ہاضمہ بڑا درست ہے, میں ان کی بات کبھی آگے کرتا بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب مجھے بھائی, بیٹا یا دوست سمجھ کے بتاتے ہیں, خاص طور پہ خواتین, اور وہ والی خواتین خاص طور پہ جن کے شوہر اوورسیز ہوتے ہیں اور وہ بیچاری 4 سال سے 3 سال سے 5 سال سے یہاں رہتی ہے. ابھی کل رات کو ایک خاتون کی مجھے کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا جی کہ جس کا شوہر باہر ہو ملک سے, اس کا نہ میکا ہوتا ہے اور نہ اس کی سسرال ہوتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہانی سنائی کہ ان کے درمیان کیسے غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں اور کیسی کیسی چیزیں, کیونکہ شوہر وہاں ہوتا ہے وہ ماں باپ کی سنتا ہے یا بہنوں کی سنتا ہے, پھر بیوی کی سنتا ہے, تو پھر وہ اس کو دونوں میں سے ایک طرف جانا پڑتا ہے, تو بہت ساری مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں جتنے اوورسیز میرے بھائی ہیں, کائنڈلی آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھیں جوڑنے کی طرف اگر آپ لگے رہیں گے تو یہ رشتہ جو پنپنا چاہیے, کیونکہ رشتہ چلتا ہے محبت سے, پیار سے, اور میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ تو ہے ہی قربت کا رشتہ. بالکل ایسا ہے, بالکل اس کو اگر آپ اپنے قریب رکھیں اور آپ تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں اور اپنی بیوی کا ویزا لگوائیں اور اپنے ساتھ لے جائیں تو بڑی محبت کریں گے. اپنے بچوں کو اپنے زیر سایہ رکھیں. شام کو جب آپ کام سے تھکے ہوئے آئیں گے اور آپ کے سامنے گھر کا کھانا ہوگا, بیگم بچی ہوں گے, تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے زیادہ کما سکیں گے. تو جوڑنے کی طرف نہ جائیں, کیونکہ بابے کہتے ہیں کہ ہم نے آج میں زندہ رہنا, کل میں نہیں. تو کل کیا ہونا ہے اور وہ پیسے کون کھائے گا آپ کے بعد, اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. یا پھر جس طرح میں نے اپنے دوستوں سے گزارش کی, کئی میرے دوست ہیں جو بیویوں کو نہیں لے جا سکتے تھے, وہ پاکستان آ گئے, انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا اور یہاں ماشاءاللہ ان کے کاروبار سیٹ ہو چکے ہیں. تو 23 کروڑ پاکستانی یہیں کھاتے پیتے ہیں. تو اس لیے یہ والا جو رشتہ ہے, وہ جو ماجد والا ویڈیو میرا کیوں کلک ہوا ہوا ہے, کیوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, جس میں ماجد کے بچے اس کو ATM سمجھتے تھے, اور بیوی نے صاف بات کی, اس نے کہا افی بھائی ہم اتنا دور رہے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان وہ محبت ڈیولپ نہیں ہو سکی, وہ پیار ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو لوگ بالکل جی مجھ سے شیئر کرتے ہیں, جس میں سے میں نے ایک بات, یہ جنرل ایک پرابلم تھی اوورسیز کی جو مجھے کہنی تھی اور میں نے پہنچا دی بات.
بالکل بہت اچھا کیا سر. ایسے مسائل ہوتے ہیں, آپ نے بالکل درست فرمایا. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے قریبی لوگوں سے بھی نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ ججمنٹل ہو جاتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی باتوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. سر تھوڑا آپ کے کریکٹر کی طرف واپس آتے ہیں. سر جب کریکٹر آفر کیا گیا آپ کو, دیکھنے میں بظاہر تو اگر دوسرے کریکٹر کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو چھوٹا کریکٹر ہے, ڈائلوگز کمپیریزن میں اگر جائیں وہ الگ بات ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ سے. تو سر آپ نے فوراً سے قبول کر لیا, آپ کو لگا نہیں کہ اچھا یہ کریکٹر کیا میں کروں گا؟ اتنا بڑا رائٹر جنہوں نے ناگن جیسے اور بہت بے شمار ڈرامے دیے ہیں اس انڈسٹری کو, اور اتنے اچھے کریکٹر بھی کیے میں, تو آپ کو نہیں لگا, کیونکہ لوگ تھوڑا سلیکٹ کرتے ہوئے کانشیس ہو جاتے ہیں نا کہ آیا یہ کریکٹر میرے لیے ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں جی, میں جب ترکی سے واپس آیا تھا تو پچھلے رمضان میں, تو میں اس وقت ایک ڈرامہ لکھ رہا تھا جی. تو جب مجھے کال آئی ایم ڈی پروڈکشن کے جو جی ایم پروڈکشن ہے جاوید امان, تو میں نے ان کو انکار کر دیا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. جی. اب جب ستمبر میں انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا تو مجھے پیسے بھی چاہیے تھے, بچے بھی پالنے ہیں, اور میرے پاس ٹائم بھی تھا, میں نے ہاں کر دی. اچھا. جب میں نے وہ کرنے کے لیے گیا تو میرے ذہن میں دو چیزیں تھی, ایک تو یہ کہ پیسے ملیں گے, دوسرا یہ کہ جو ڈرامہ ہم ٹی وی پہ چلتا ہے اس کو پذیرائی ملتی ہے. ہاں جی. لیکن جب وہاں گیا میں, اور میں نے پہلے دن شوٹ کیا, اور رات کو جب میں کمرے میں آ کے لیٹا ہوں تو اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار یہ میں نے بس پیسوں کے لیے کر لیا ہے. تو یہ کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ رول کرنے کا عادی تھا نا, مطلب انسپیکٹر امانت ہے یا گلو بادشاہ ہے یا بابا رانجھا, یہ سارے انڈیپینڈنٹ رول تھے. بالکل. تو جب میں نے میرے بیٹے نے مجھے کہا بابا جی بڑا ہٹ ہے آپ دیکھیں ذرا, تو میں نے رات کو 5 ایپیسوڈ دیکھی. تو اگر پہ گیا تو مجھے سمجھ آئی یار یہ ڈرامہ ہٹے گا, اور پھر میں نے اگلے دن 5 دیکھی. تو یہ واحد رول ہے جو میں یہ سب, کیونکہ میں نے اس میں بہت زیادہ ایفرٹس نہیں کر رکھی. اچھا. جی ہاں, یہ دراصل میرے رب کی وہ عطا ہے جو اس نے مجھے میری ساری زندگی کا سمر یا 28 سال کی اسٹرگل کا شاید اس نے مجھے سمر دینا تھا, اور میں اپنے اللہ میاں کا بڑا شکر گزار ہوں. تھینکس گاڈ, لو یو, اور ان لوگوں کا جو مجھے دیکھتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ سے, کیونکہ سر میں نے بہت سے ایکٹر ایکٹریسز کو انٹرویوز میں یہ سنا ہے کہ وہ جو چھوٹے رول ہوتے ہیں ان کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ ایک ایسا کریکٹر تھا. اچھا ارم, میں دیکھیں مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں. ہاں جی. آج تک بائی دا گریس آف گاڈ میرے جتنے, مجھے تو کبھی بڑا رول ملا ہی نہیں آج تک. اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کر رکھا ہے. گلو بادشاہ کے میرے خیال کتنے, شاید 15-16 سین تھے. بابا رانجھا کے شاید 8-9-10 سین تھے. جی. اور یہ جو کمالی ہٹ ہوا ہے, پہلے دن 3 سین چلے ہیں, ان 3 سینوں سے ہٹ ہو گیا. اور ابھی تک آپ سن کے حیران ہوں گے سارے لوگ, ابھی تک کمالی کے صرف 10 سین چلے ہیں. میں بائی دا گریس آف گاڈ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور کان پکڑ کے کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اس چہرے کو, اس آواز کو یہ مطلب ہنر عطا کر رکھا ہے یا کرم نوازی کر رکھی ہے کہ میں چھوٹا رول کرتا ہوں اور وہ بڑا ہو جاتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ ابھی تک صرف 10 سین چلے ہیں اور میں مخل ہو سکتا ہوں, مجھے ہر شخص آگے کہتا ہے. ایون اس میں ایک ڈائلاگ تھا, اس میں کہتا ہوں کہ جانا کہ مجھے لگتا ہے سر کہ جس سے محبت کی جائے اسے شادی نہیں ہونی چاہیے. بالکل سر, یہی جو آپ کا ڈائلاگ ہے اس پہ ابھی تک ڈسکشن جاری ہے سوشل میڈیا پہ. بالکل میں اسی طرف آ رہی تھی کیونکہ ڈرامے کی طرف جب واپس آئے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہوئے, تو سر یہ ڈائلاگ, کیا آپ ایک رائٹر بھی ہیں تو آپ کس طرح سے اس ڈائلاگ کو دیکھتے ہیں؟ اور جب ایک ڈائلاگ مخل ہونا چاہتا ہوں, اجازت ہے مخل ہو جاؤں, تو سر اس ڈائلاگ کے حوالے سے تھوڑا ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے ماشاءاللہ سے اس کو پذیرائی ملی اور کتنا لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب پی ٹی وی پہ کام ہوتا تھا تو کنٹینیوٹیز اس وقت ہٹ ہوا کرتی تھی. ہاں جی. اور بہت عرصہ ہوا. دیکھیں ہم نے اس سے پہلے دیکھا عمران اشرف کو بھولے کے رول میں, لیکن بھولا ہیرو تھا. آپ مجھے جتنے کریکٹر رول ہٹ ہوتے دکھائیں گے, بتائیں گے, وہ سارے ہیرو ہوں گے. مجھے چھوٹا رول جس کو ہم سپورٹنگ رول کہتے ہیں, کریکٹر ایکٹر ہٹ ہوتا, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, اللہ مجھے معاف کر دے, وہ اللہ تعالیٰ نے افتخار افی کو عطا کیا اور میں اس کا بڑا شکر گزار بھی ہوں. کنٹینیوٹی ہٹ ہوئی سوشل میڈیا پہ بھی اور اس پرائیویٹ چینل کے اوپر, یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ والا ڈائلاگ بولا تو لوگوں نے مجھ سے لڑائی کی, میرے پیج پہ آ گئے, دیکھیے آپ جو لو میرج جو کرتے ہیں آپ اس کے خلاف بولے. میں نے کہا یار میں نے تو ڈائلاگ بولا ہے بھائی, ہاشم ندیم صاحب نے لکھا تھا, میں نے وہ والا ڈائلاگ بولا ہے. تو اس کے ڈائلاگ اس طرح سے ہٹ ہوئے, میں بڑا حیران ہوں. اس میں میں کہتا ہوں کہ سر کیا آپ چھوٹے بڑے نوکروں کے منہ لگتے پھریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سر,
5 سال سے اس ٹرسٹ میں کچھ لوگ گھر بیٹھ کے تنخواہیں مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں. ہاں جی. ابھی ایک لسٹ بنے گی اور ان میں سے ان تمام کو فارغ کر دیا جائے گا. تو پریزاد میری تو دیکھتا کہتا ان مفت کی روٹیاں توڑنے والوں میں تم بھی شامل ہو کمالی. تو لوگوں کو یہ بھی بڑا اچھا لگا. تو مجھے کہتے ہیں کہ جو 5 سال جو آپ مفت کی تنخواہیں لیتے رہے سانو بھی کچھ لاؤ. کیا بات ہے. سر کریکٹرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ تھوڑا رائٹنگ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیسے مزید اسکرپٹ لکھے جا رہے ہیں. کیا آپ کوئی اور ڈرامہ لکھ رہے ہیں جس پہ کام کرے, کوئی فلم لکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں جی, میں آپ کو پہلے ہی بتایا میں 4 سال سے بے روزگار رائٹر ہوں, کچھ بھی نہیں لکھ رہا, اور جب آئے گا تو ضرور لکھیں گے. لیکن آج کل جو ڈرامے بن رہے ہیں اور جو لکھا جا رہا ہے بہت اچھا لکھا جا رہا ہے. میں اس کو ہمیشہ ایسے تعبیر کرتا ہوں کہ یہ ایک ارتقائی مراحل ہیں. جس طرح پہلے کبھی استاد بڑے غلام علی تھے, پھر اس کے بعد مہدی حسن خان صاحب جیسے بڑے سنگر آئے, اور آج ساحر علی بگا گاتے ہیں, تو عاطف اسلم گاتے ہیں. اسی طرح کبھی غالب تھا, پھر اس کے حافظ مومن, اور پھر اقبال, اور پھر فیض صاحب, اور پھر میں بھی شاعری کرتا ہوں جی. تو کل اشفاق صاحب لکھا کرتے تھے, آج ڈرامہ میں لکھتا ہوں. تو یہ ارتقاء اسی کا نام ہے جی. اور یہی دیکھیں آپ نے سنا ہوگا ساس کہتی ہے 80 بڑی چنگیاں نواں سن, سانو چنگیاں نواں نہیں لبیاں. اچھا ایسا ہے کچھ نہیں, یہ آپ کو صرف لگتا ہے. تو یہ دور بھی اچھا ہے, اور جو آنے والا دور ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھا ہوگا. صحیح. سر جو نئے لوگ آ رہے ہیں, اب ان کے ایکٹنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے کہ کس طرح سے کام کرے, کیونکہ پریزاد میں جو بھی کریکٹرز ہیں بڑا ماشاءاللہ سے اتنے خوبصورت انداز میں ڈائیلاگ ڈیلیوری ہے, پریزاد کا خود کریکٹر اتنا اچھا ہے. تو بتائیں کہ کتنا مختلف ڈرامہ لگا ایکٹنگ کے لحاظ سے, سیٹ پہ جو ایک آپس میں بانڈنگ ہوتی ہے ایکٹر ایکٹریسز کی, اسٹاف کی, وہ کیسی رہی, کس طرح سے آپ نے انجوائے کیا اس پورے ڈرامے؟ دیکھیں جی, یہ جو شہزاد کشمیری صاحب جو اس کے ڈائریکٹر ہے, بڑا پیارا آدمی, درویش آدمی ہے. پھر اس کا ہمارے جو ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہے زاہد اقبال, بڑا اچھا نوجوان ہے, اور آئندہ انشاءاللہ وہ ڈائریکٹر بن جائے گا. خاص طور پہ ہاشم ندیم صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی اس کے سیٹ پہ, بلکہ اس رات جب وہ آئے تھے انہوں نے میرا ڈنر بھی کیا تھا. اور ہاشم ندیم صاحب واحد آدمی تھے جو بڑے پر امید تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ حفیظ صاحب آپ کو نہیں پتا, میرے پہلے 2 ڈرامے آپ نہیں کر سکے باوجود خدا اور محبت اور یہ جو رقص بسمل, تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر کیا آپ کو رزلٹ ملے گا. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ کچھ بڑھا چڑھا کے بات کر رہے ہیں, لیکن واقعی ہاشم ندیم صاحب آپ بالکل ٹھیک تھے. اور ہم جب بریک ہوتی تھی, ہم احسن ہمارے جو کیمرہ مین ہے, ہم بلیڈ کھیلتے تھے اور مزہ کرتے تھے, تو کوئی دباؤ نہیں تھا سیٹ کے اوپر. خاص طور پہ میں احمد علی اکبر کا ضرور ذکر کروں گا, اور میں نے اس کو کہا, میں کہ احمد علی الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ آیا, اس نے دیکھا اور فتح کر لیا. کیا بات. لیکن یار اب میں تیرے بارے میں کہوں گا کہ وہ آیا, اس نے دیکھا اور فتح کر لیا. سچ اے ہمبل پرسن, پرومسنگ, عزت کرنے والا, احترام کرنے والا, اور مجھے تو بڑا پسند ہے احمد علی اکبر. جیتے رہو بیٹا. ہاں, اور بہت اچھا کام بھی انہوں نے کیا ہے, بہت جسٹیفائی کیا انہوں نے اپنے کریکٹر کو بھی. سکندر صاحب ماشاءاللہ سے, کیونکہ آپ اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم آپ کی پوئٹری بھی سن رہے ہیں, تو مجھے بتائیے گا آپ نے لکھنا کب شروع کیا, اور کیا آپ نے افی صاحب کی کتابیں, ان کی پوئٹری کو پڑھا, اور آپ کو افی صاحب کا کون سی غزل نظم سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں افتخار افی صاحب کی جب پہلی بک انہوں نے چکڑ چھولے وہ مجھے ملی, تو میں اسلام آباد جا رہا تھا, تو جیسے نارملی بک ملتی ہے تو ادب سے تعلق تھا, تھوڑی بہت لکھتے بھی تھے. تو میں نے ڈرائیور کے ساتھ تھا, تو میں نے بک رکھ لی اپنی گاڑی میں. تو بک رکھی تو میں نے ایسے رینڈم ہی اس کو کھولا, تو اس میں ایک مضمون میں نے پڑھا جس میں وہ یہ ایک سگنل پہ کھڑے تھے, تو ایک مانگنے والا آیا اور انہوں نے اس کو پیسے دیے. بیگم کہہ رہی ہے نہیں دو, وہ سب کو بتایا کہ وہ سب آ گئے اور سب آ کے مانگنے لگ, انہوں نے سب کو دینا شروع کر دیا. تو میں نے وہ ایک مضمون پڑھا, تو پھر میں نے کہا یار اس بک میں جان ہے, یہ پڑھنے والی ہے. پھر وہ میں نے پڑھی, ماشاءاللہ ان کی پوری بک میں نے اسٹڈی کی, بہت اچھی ہے, بہت اچھا لکھتے ہیں, بڑی گہری ان کی سوچ ہے, اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو آبزرو کرتے ہیں, یہ ماشاءاللہ بہت بڑے بابے ہیں. جو ان کو سمجھ سکتا ہے اور جو ان کو سمجھے گا اس کو پتہ چلے گا کہ افتخار افی کیا چیز ہے, کیا چیز ہے. بالکل ایسا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی اور برکت دے. ابھی ان کی تیسری بک بھی آ رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کی تقریب رونمائی بھی مانچسٹر میں کریں گے. میں یہاں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا, چوئی صاحب نہیں بتائیں گے. ارم میں جب پہلی بار
چکر چھولے اپنی کتاب لے کر گیا تھا UK. جی تو میں اس وقت چوئی صاحب کو جانتا نہیں تھا. اس وقت ان کی بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے, استحکام پاکستان کانفرنس مانچسٹر میں. جی تو ان کو صرف پتا لگا کہ پاکستان سے ایک لکھاری آیا ہوا ہے. اس سے شاید اتنا زیادہ مجھے جانتے نہیں ہوں گے یقیناً. تو انہوں نے مجھے اس گیسٹ بنا دیا, اور یہ ایک بہت بڑی یہ کاروان ادب اور کیا کہتے ہیں نظمانہ کنول جی کا کیا نام ہے ان کی تنظیم کا, خزینہ شعر و ادب. جی تو یہ مل کر رہے تھے. تو مجھے اس دن بڑی خوشی ہوئی. اس کے بعد پھر جب سیکنڈ ٹائم میں گیا UK یاترا لے کے, تب بھی انہوں نے جو میری 3 تقاریب کی تھی, ان کے ڈیرے پہ بھی میں رہا, انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا. اور اب تیسری بار بھی جو میں جا رہا ہوں اپنی کتاب لے کے میرے عزیز و قارب, اس کا بھی. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ سکندر نواز صاحب ایک سایہ دار درخت ہیں جس کے نیچے ہم جیسے شاعر اور ادیب پاکستان سے جاتے ہیں, سستاتے ہیں اور پھر آگے چل پڑتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے سر. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, بہت اچھا لگا. اور ایسا لگ رہا ہے جیسے پروگرام کا وقت بہت کم تھا, کیونکہ ابھی بہت سی باتیں تھی کرنے کے لیے, لیکن جاتے جاتے افی صاحب سے ان کی خوبصورت سی غزل نظم جو آپ چاہیں, اٹس اپ ٹو یو سر, آپ ضرور سنائیے گا. اسی کے ساتھ ارم صفدر کو دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ. وہ یہ ہے کہ تم سے میرا کلام مشکل ہے, بس یہی ایک کام مشکل ہے. واہ واہ, بہت خوب. تم سے میرا کلام مشکل ہے, بس یہی ایک کام مشکل ہے. کیسے مانوں کسی کی ہستی کو, اپنا کھو دوں مقام مشکل ہے. یہ ملے اور وہ بھی مل جائے, خواہشوں کا تمام مشکل ہے. اور جو سب شعر دیکھیے گا کہ یہ جو میں ہے یہ جانتا ہوں میں, یہ جو میں ہے وہ جانتا ہوں, یہ جانتا ہوں میں, حوض کوثر کا جام مشکل ہے. اور یہ روش ہے تو اپنے بندوں میں وہ لکھے میرا نام مشکل ہے. اور آخری شعر ہے کہ پیر و مرشد ہوا ہے نفس میرا, پیر و مرشد ہوا ہے نفس میرا, شخص کا احترام مشکل ہے. واہ, بہت خوب. تم سے میرا کلام مشکل ہے, بس یہی ایک کام مشکل ہے. بہت خوب.